बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमान पर चांद रोशन था, जिसकी किरणें ठाठे मारते हुए दरिया की लहरों पर मचल रही थीं। दूर तक दरिया किनारे मल जगह अंधेरा था। घास फूस, सरकंडे, झाड़ियाँ और दरख्तों पर पड़ती हुई चांदनी ने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। एक जगह दरिया किनारे से ज़रा हटकर थोड़े से फासले पर मौजूद सरदार मिठन खान का डेरा था, जिस पर लगी हुई सर्च लाइट्स सारी रात रोशन रहती। डेरे पर मौजूद बुर्जियों में गार्ड बैठे रहते। वो एयोलों की तरह दिखाई देने वाले गार्ड उन सरकंडों, दरख्तों और झाड़ियों की निगरानी करते रहते जहाँ तक रोशनी पड़ती थी। वैसे भी इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस डेरे की तरफ निगाह उठाकर भी देख सके, क्योंकि सरदार मिठन खान का ये डेरा दहशत की इलामत था, जहाँ हर वक्त मुजरमों और इश्तहारियों का आना जाना लगा रहता था। दरिया का ये किनारा डेरे की पुश्त पर पड़ता था। डेरे की पुश्त से दरिया तक फैली हुई रेतली ज़मीन भी इसी डेरे का हिस्सा समझी जाती थी। वो उसी हिस्से को महफूज भी ख्याल करते थे, लेकिन उनकी निगरानी उसी तरफ उतनी ही थी जितनी वो दूसरी तरफ रखते। उस इलाके में दहशत की इलामत सरदार मिठन खान का आम आवाम पर तो खौफ था ही, पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी उस पर हाथ डालने से कतराती थी। वो इस इलाके का एमएनए था और पूरे इलाके में अपना असर और रसूख रखता था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी हिफाजत से गाफिल था। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर वहाँ ना कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। ख़तरनाक मुजरमों और इश्तहारियों के अलावा उसके अपने बंदे भी वहाँ मौजूद रहते थे। उसे मुख्तलिफ नस्ल के ख़तरनाक कुत्ते पालने का भी शौक़ था, जो वहाँ की सबसे बड़ी सिक्योरिटी थे। वो इंसानों पर कम और कुत्तों पर ज़्यादा भरोसा करता था। रात के उस वक्त चांदनी भरे माहौल और डेरे से छिन कर आने वाली उस मलजगी रोशनी में दरिया किनारे लकड़ियों की आग रोशन थी, जिसके इर्द गिर्द वो चारों लड़के कुछ देर पहले ही आकर बैठे थे। उनके हाथों में जाम थे। आग के शोलों से उठने वाली रोशनी में उनके चेहरे वाज़िया दिखाई दे रहे थे। वो दरिया किनारे रेत पर बैठे हुए थे और साथ में दरिया ठाठे मारता हुआ बह रहा था। उनके पास शराब की बोतलें और खाने की चीज़ों से भरी प्लेटें पड़ी हुई थीं। अभी वो पूरी तरह मौज में नहीं थे। उन पर नशा तारी नहीं हुआ था। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, कभी गलीज़ गालियाँ और कभी गुस्से में ओल फोल बकने लगते। उन्हीं में सरदार मिठन खान का बेटा फरहान खान था। बाकी तीनों उसके दोस्त थे, जो डेरे पर अय्याशी करने आए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनसे थोड़े ही फासले पर मौत घात लगाए बैठी है। ठाठे मारते हुए दरिया, दहशत की लामत इस डेरे और नशे में धुत उन लड़कों से काफ़ी फासले पर वो अंधेरे में सरकंडों के दरमियान दुबकी बैठी थी। वो बड़े मोहतात अंदाज से कुछ फासले पर मौजूद लड़कों पर नज़रें जमाए हुए थी। उसने टाइट जीन और टी शर्ट पर स्लीवलेस अपर नुमा जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी जेबों में दो पिस्टल और पुश्त पर गन के अलावा काफ़ी कुछ भरा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिस्म की साख्त से लग रहा था कि वो दराज कद नौजवान लड़की है। उसने अपने बाल पोनी में बांधे हुए थे, जो उसकी टोपी में से झलक रहे थे। वो चंद लम्हे वहीं दुबकी हुई सामने देखती रही, फिर धीमे धीमे सिरकते हुए आगे बढ़ती चली गई। चंद मीटर फासला तय करने के बाद
وہ ایک جھاڑی کی اوٹ میں دبک کر پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے بلی اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے شست باندھتی ہے۔ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے بہتے ہوئے دریا کا کنارہ تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ جھاڑی میں چند لمحے دبکی رہی۔ اسے ایک خاص وقت کا انتظار تھا۔ وہ خان فرحان کو پہچان چکی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور ملجگے اندھیرے میں چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی عیاش باپ کا بگڑا ہوا بیٹا وہی اس کا اصل ٹارگٹ تھا۔ باقی تینوں اس کے وہ دوست تھے جن کی ضرورت ہر امیرزادے کو ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے، عیاشی اور تحفظ کے عوض اس کی خدمت میں لگے رہیں۔ وہ تینوں بھی معمولی گھر کے نہیں تھے۔ فہد ایک سرکاری آفیسر کا بیٹا تھا اور ریاض اور بابر شہر کے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں کا تعلق کالج سے شروع ہوا تھا۔ خان فرحان کو اپنے ارد گرد وفاداروں کی ضرورت تھی اور ان تینوں کو ایک مضبوط سہارا۔ یوں یہ گروپ کالج میں دہشت کی علامت بن گیا، جس کی شہرت کالج کی چار دیواری سے نکلی اور شہر بھر میں پھیل گئی۔ غنڈہ گردی سے شروع ہونے والا کھیل ایک گروہ بن گیا جو دن بدن پورے علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہر آمدنی والی جگہ پر قبضہ جمانے میں لگ گیا۔ خان فرحان کو اپنے باپ مٹھن خان کی پوری حمایت نہیں آشیرواد بھی حاصل تھی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ڈیرے کی پچھلی طرف کا گیٹ کھلا اور اس میں سے دو آدمی نکلے۔ انہوں نے ایک نازک سی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ان دونوں آدمیوں کے چنگل میں ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ اس کے بدن پر بہت مختصر لباس تھا۔ ان دو آدمیوں نے وہ لڑکی ان چاروں لڑکوں کے پاس یوں پھینکی جیسے کتوں کے آگے راتب پھینکا جاتا ہے۔ وہ آدمی لڑکی کو وہیں چھوڑ کر پلٹ گئے۔ سہمی ہوئی لڑکی ان چاروں کو اونکوں کی طرح دیکھنے لگی جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ وہ چاروں لڑکے اس نوجوان لڑکی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے جھپٹنے سے پہلے کتے اپنے دانت کچکچاتے ہیں۔ اس کے سامنے کا منظر واضح تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس نے بڑا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ اس نے یہ ڈیرہ اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ وہ 1 سال پہلے اسی ڈیرے پر آئی تھی۔ اس رات وہاں جو کچھ بھی ہوا، اس واقعہ نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنے کی تڑپ میں 1 سال سے زیادہ کا وقت گزار چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس تڑپتی ہوئی لڑکی پر پڑی، اس کا دوران خون تیز ہو گیا۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا، لیکن وہ پھر بھی دانت پر دانت جمائے خود پر جبر کیے بیٹھی رہی۔ اسے خود پر قابو پاتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ حالانکہ اکتوبر میں رات کے پچھلے پہر کھلی جگہ میں کافی خنکی تھی، مگر اس کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ یہ لڑکی آج ہی شہر سے اغوا ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ اسے اپنی عیاشی کے لیے اس ڈیرے پر لے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 برس پہلے ایسا ہی کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ ظالم رات اس کے سامنے لہرا گئی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ اسی سیاہ رات کا دیا ہوا انتقام تھا کہ وہ ان چاروں کو ختم کرنے کے لیے اکیلی یہاں آن پہنچی تھی۔ یہ دیوانگی تھی یا اس کے اندر کی درندگی، اسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی، لیکن گردش کرتے ہوئے خون سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ ایک خاص وقت کے انتظار میں تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نشانہ اسی وقت لگایا جاتا ہے جب شکار نشانے پر ہو۔ اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ خود پر جبر کیے وہاں دبکی ہوئی سامنے دیکھتی رہی، جہاں کا منظر اس کے اندر کی درندگی کو مزید بڑھاوا دے رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اسے کھول رہی تھی۔ اس وقت وہی خان فرحان اس کے نشانے پر تھا۔ وہ چاہتی تو اسے مار سکتی تھی، بس ٹائیگر کو انگلی کا اشارہ درکار تھا۔ اسے اپنے نشانے پر بھرپور اعتماد تھا، مگر وہ اسے یوں ہی نہیں مارنا چاہتی تھی۔
اس نے ایک برس کانٹوں پر لوٹ کر اسی حسرت میں گزارا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ اس نے دیکھا خان فرحان اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں کانچ کا گلاس تھا۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ بوتل سے گلاس میں شراب ڈال کر دے، مگر لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی خان فرحان نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس لڑکی کے گال پر مارا۔ لڑکی گھوم کر ریت پر جا گری۔ تبھی اس کے تینوں ساتھی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا اور کانپتی ہوئی لڑکی کو اٹھایا۔ اس بار اس نے لڑکی کو گلاس نہیں تھمایا بلکہ بوتل سے شراب اس پر ہنڈیلنے لگا۔ بوتل خالی کر چکا تو دوسری اٹھا لی۔ ارے ٹھہر ٹھہر، اس کے کپڑوں کو کیوں بھگو رہا ہے؟ اس کا بدن بھگو نا یار، ایک دوست نے انتہائی سوکیانہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ ارے صبر کر، کون سا شراب ختم ہو رہی ہے، خان فرحان نے عطک آمیز انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زور کا جھٹکا دیا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپانا چاہا تو خان فرحان نے اس لڑکی کے گال پر زور سے تھپڑ مارا اور کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ وہ لڑکی منتیں کرنے لگی، گھٹے گھٹے انداز میں واویلا کرتے ہوئے واسطے دے رہی تھی، لیکن خان فرحان نے اس کی نہیں سنی۔ اس نے پھر لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھٹی ہوئی قمیض کو کھینچا تو پھٹ کر تار تار ہو گئی۔ لڑکی کا سینہ عریاں ہو گیا تو اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تب ہی ایک کہکا لگا۔ اس کا دوست فہد اٹھا اور لڑکی کی شلوار پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ شلوار اتارنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی ریت پر جا گری۔ وہ بوتل سے شراب اس پر لنڈھانے لگے۔ باقی دونوں بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے اور اس لڑکی کو بمبوڑنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جس کے انتظار میں وہ شست لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ سرکنڈوں میں یوں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے کوئی چیتا اپنی نگاہ شکار پر رکھے بڑھتا چلا جائے۔ جب وہ چاروں اس سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تو اس نے انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے قریب جا کر چھلانگ لگائی اور خان فرحان کو جھپٹ لیا۔ وہ اسے لیتے ہوئے ریت پر جا گری۔ چند لمحے کے لیے خان فرحان کو اس افتاد کا پتہ ہی نہ چلا۔ جیسے ہی دونوں ریت پر گرے، اسی دوران اس نے خان فرحان کے سر پر پوری قوت سے پسٹل کا دستہ دے مارا تھا۔ وہ بوکھلا گیا اور اس کے منہ سے مغلظات نکلنے لگیں۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل اس کی ٹانگوں کے درمیان رکھا اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی، لیکن خان فرحان کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ اس نے خان فرحان کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ ہونکوں کی طرح کھڑے تینوں لڑکوں کو دیکھا، پھر بغیر کسی تردد کے ان پر فائر کرنے لگی۔ ان تینوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ ہو چکے تھے۔ وہ لہرا کر ایک کے بعد ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ تبھی اس نے اونچی آواز میں تیزی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، کپڑے پہنو، جلدی۔ ساکت پڑی لڑکی میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جس وقت وہ لڑکی سے کہہ رہی تھی، اسی دوران وہ خان فرحان تک جا پہنچی تھی۔ اس نے وہاں پڑی شراب کی بوتلیں اٹھائیں اور انہیں خان فرحان پر لے جا کر ایک دوسری میں مار کر توڑ دیں۔ ساری شراب اس پر گر گئی۔ اس نے مزید 2 بوتلیں اٹھائیں، وہ بھی ویسے ہی اس پر توڑ دیں۔ اسی لمحے ڈیرے کی طرف سے فائر ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے خان فرحان کو گھسیٹا اور لا کر جلتی ہوئی آگ پر پھینک دیا۔ لمحے سے بھی کم وقت میں اسے آگ لگ گئی۔ اس کی ہولناک چیخیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ اس وقت ڈیرے کا بڑا گیٹ کھلا اور اس میں سے کتوں کے ساتھ کئی آدمی باہر نکلے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسی کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ایک نگاہ چیختے ہوئے خان فرحان کو دیکھا۔
ایک دم سے نفرت پھر اود کر آئی۔ وہ اذیت میں تھا مگر زندہ تھا، وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ سو اس نے فرحان کے سر پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا، پھر ایڑیوں پر گھومی، لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے بھاگی۔ اس کا رخ دریا کی طرف تھا جو اس سے 20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کتے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے۔ دریا کنارے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت کے لیے رکی، ہاتھ فضا میں اچھالا اور لڑکی سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھپاک کی تیز آواز کے ساتھ اس نے خود کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے سپرد کیا، اسی لمحے ایک ہینڈ گرنیڈ فضا میں اچھلتا ہوا ان لوگوں کے درمیان گرا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کئی کربناک چیخیں ایک ساتھ فضا میں ابھریں۔ اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ اس میں کتنے آدمیوں اور کتنے کتوں کی آوازیں تھیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ پانی کی تہہ میں گئی تھی، پھر تیزی سے ابھرتی چلی آئی۔ اس دوران اس نے لڑکی کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ اسے اپنے پیچھے فائرنگ اور تیز باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھیں کیونکہ وہ انتہائی جان فشانی سے تیرتی چلی جا رہی تھی۔ دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا، چاندنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ دوسرا کنارہ کہاں تک ہے۔ وہ کئی بار دریا کے اتنے پاٹ کو تیر کر عبور کر چکی تھی۔ اسے امید تھی کہ دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں اگر ڈیرے والے اس کا پیچھا کرتے تو اسے ختم کر سکتے تھے۔ اس کی ساری پلاننگ میں یہی ایک ایسی جگہ تھی جو اس کی کمزوری بن سکتی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر خرخراہٹ ہو رہی ہے۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھومی تو اس کے قریب ایک خونخوار کتا تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتی، وہ کتا اس پر جھپٹا۔ اگرچہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکا لیکن اس کا توازن خراب ہو گیا۔ وہ ڈول گئی تو لڑکی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک طرف غوطے کھاتی ہوئی وہ لڑکی تھی اور دوسری طرف کتا۔ کتے نے دوبارہ اس کے کاندھے پر منہ مارا تو گوشت ادھیڑ گیا، اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پسٹل والا ہاتھ بلند کیا اور فائر کر دیا۔ کتے کے منہ سے کراہ نکلی جو دور ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومی تو قریبی لڑکی چھپکے مار رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچی اور دوبارہ اسے خود پر سوار کرتے ہوئے اسے انتہائی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا شانہ بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی مدہوش ہو رہی تھی، اس کے اپنے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے بدن کی قوت کو جمع کیا اور تیرنے لگی۔ وہ زیادہ دور تک نہیں جا پائی تھی کہ اسے لگا کہ اس میں قوت ختم ہو رہی ہے۔ اسے پوری طرح احساس ہو رہا تھا کہ اس کے شانے کا درد پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہوش میں تھی یا بے ہوش، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ لمحہ بلمحہ اس کی قوت جواب دینے لگی۔ اسے لگا کہ وہ لڑکی سمیت بہہ جائے گی۔ چاندنی میں اسے دوسرا کنارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں اس کے سامنے سے تیز روشنی ابھری۔ وہ لمحہ بھر رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ کیا اس کے دشمن کا کوئی بندہ اس تک پہنچ گیا ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے لگا کوئی موٹر بوٹ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ موٹر بوٹ اس کے قریب آ رہی تھی۔ روشنی پھر لپکی۔ اس نے اپنے حواس کا پوری قوت لگا کر بیدار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی کو چیرتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، گولی، ہمت کرو، میں آ گیا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی اس میں زندگی سرسرانے لگی۔ وہ شعیب کی آواز تھی۔ تب اسے لگا کہ وہ کم از کم ڈوب کر نہیں مرے گی۔ موٹر بوٹ جیسے ہی اس کے قریب آئی وہ تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اتنا تو احساس تھا کہ اس پر سے لڑکی کا بوجھ کم ہو گیا ہے،
لیکن وہ بوٹ میں کیسے گئی اس کا اسے قطعاً احساس نہیں رہا تھا۔ وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔